Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स आप लोगों से 2-3 माज़रतें करनी हैं, उसके बाद फिर हम अपनी बात की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे भी पहले एक डिस्क्लेमर है, और डिस्क्लेमर ये है कि जल्दी से बच्चे जो हैं मेरी वीडियो छोड़ के चले जाएं, और बड़े जो बच्चों के साथ देख रहे हैं उनको चाहिए कि बच्चों को कमरे से बाहर निकाल दें, और बाकी जो स्पीकर ऑन करके सुन रहे हैं उनको चाहिए कि वो हेडफोन का इस्तेमाल करें। तो चलें, सबसे पहले आते हैं जी माज़रतों की तरफ। माज़रत जो है वो आप लोगों से ये करनी है कि लेट वीडियो आने के लिए सबसे पहले तो माज़रत ये कि देखें, मुंह ख़राब है, बोला नहीं जाता, मुंह जो है वो स्टक हो जाता है, तो बबल चबाता रहता हूँ तो बोल सकता हूँ। अभी भी मैं बबल चबा रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, इतना आपको फील नहीं होगा इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि बेहतर ही रहे। दूसरी माज़रत ये कि वीडियो लेट आई और साउंड वाली माज़रत। चलें अब हम चलते हैं उस बात की तरफ कि बच्चे वीडियो ना देखें, बल्कि उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान को धक्का किसने दिया। जी, कल आपको हमने बताया था कि इमरान खान साहब का अदालत में जो जेल ट्रायल वाला केस साइफर का चल रहा था, अदालत ने उसको बिल्कुल कलअदम करार दे दिया था। उसको अब दोबारा से ज़ीरो से शुरू करना था, और इसमें अदालत ने ये चीज़ बताई भी इमरान खान साहब के वकाला को कि देखें, जो प्रोसिक्यूशन है ना, जो इस्तगासा है, उसने जो भी गलतियां इस केस में छोड़ी हुई थी, अब वो जब दोबारा आएगा ना केस लड़ने के लिए, तो दोबारा से वो अपनी उन गलतियों की तैयारी करके आएगा। तो आप लोगों ने अच्छा नहीं किया इसको दरमियान में बाहर लिए, आपके हक में अच्छा नहीं है कि केस दरमियान में रुक गया। ये था इमरान खान साहब के हवाले से अदालत का रिमार्क जो उनके वकाला को दिया गया। यानी किस वजह से? इस वजह से देखें, पहले तो ये था कि साइफर का कोई फ़ैसला हो जाता ना, तो उस फैसले में होना ये था कि फिर दोबारा से चैलेंज करके, बड़ा बेंच बना के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके इसका कोई ना कोई पीटीआई वाले अपने हक में फ़ैसला ले सकते थे। लेकिन अब इसका उल्टा फ़ायदा जो है वो प्रोसिक्यूशन को हो गया कि उन्होंने जितनी भी दस्तावेजी गलतियां या कोई और गलतियां की थी केस में, अब वो उनको नए सिरे से सही करके दोबारा से केस जो है वो लड़ेंगे। उससे फिर ये इमरान खान साहब का नुकसान है। लेकिन पीटीआई वाले अभी भी बगलें बजा रहे होंगे, जी हम तो जेल ट्रायल से बच गए अब, या तो, लेकिन अभी भी बता दें अदालतों की तरफ से यही है, और वैसे भी जितने भी कानूनदान हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि ये केस अभी भी अदालत में ही, उसमें जेल में ही होगा। दोबारा से जब होगा ये जेल में ही होगा, ये अदालत में ही होगा। और हाँ, जेल में ये हो सकता है कि ओपन ट्रायल हो या इन कैमरा ट्रायल हो। इन कैमरा ट्रायल में आपको बताया था, इसका ये नहीं मतलब कि कैमरे के सामने होगा, इसका मतलब ये होता है कि इसमें लिमिटेड बंदों को बुलाया जाता है और एक बंद कमरे में होता है। ओपन ट्रायल केस में ये होता है कि उसमें पब्लिक भी आ सकती है और ज़्यादा बंदे जो है उसको बल्कि मीडिया कवरेज भी हासिल हो सकती है ओपन ट्रायल को। तो चलो देखते हैं कि इसका क्या बनता है। वैसे तो सीक्रेट एक्ट का केस है, होगा नहीं ऐसे कि ओपन हो, ये होगा इन कैमरा ट्रायल ही होगा। लेकिन अब ये देखना है कि ये जेल ट्रायल होगा या बाकायदा अदालत में इसका केस लगेगा। जो भी लगेगा, बहरहाल अदालत के रिमार्क से ये थे कि इसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो उसको हुआ है, पीटीआई को। बहरहाल अच्छा, जब ये केस बिल्कुल कलअदम करार दिया गया ना जेल वाला, तो अब इधर इमरान खान के धक्के वाली बात आई। धक्का ये हुआ कि इमरान खान के चांस थे कि उनको ज़मानत मिल जाती, वो रिहा हो जाते, लेकिन नहीं हुए। नहीं, क्यों नहीं हुए? इस वजह से देखें, उनके वकाला ने प्रॉपर कोई केस इसमें लड़ा ही नहीं। अलीमा खान साहब अब यही कह रही थी, अलीमा खान साहिबा, कि ये जो है अब उनको देखना पड़ेगा ना कि उनकी जो कानूनी टीम है, असल धक्का उन्होंने दिया या कैसे धक्का लगा कि ये ज़मानत में जा सकते थे लेकिन गए नहीं। बजाय ज़मानत में जाने के उल्टा अदालत के ये रिमार्क सुन के आगे तो अदालत ने कह दिया कि इसका फ़ायदा तो सीधा सीधा प्रोसिक्यूशन को होगा, पीटीआई को फ़ायदा नहीं होगा। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि देखें, इंटरव्यू आया था, किसका इंटरव्यू आया था? खबर मानिका का, बुशरा बीबी के एक्स हस्बैंड का,
اس میں ہم نے تبھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ کچھ صحافیوں کا خیال ہے کہ یہ گھٹیا انٹرویو ہے. ہم نے بھی پورا کا پورا آپ کو انٹرویو بھی بتا دیا اور اس کی باٹم لائن بھی بتا دی. اس انٹرویو کے بعد ان کے 2 آڈیو جو ریلیز ہوئی ہیں, ان 2 آڈیو میں بھی واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ تضاد ہے انٹرویو میں. جیسے اب دوسری آڈیو ریلیز ہوئی, پہلی آڈیو کی شاید آپ سے بات کی, دوسری آڈیو جو ریلیز ہوئی, دوسری آڈیو میں ہم ٹی وی والوں نے ریلیز کی کیونکہ ہم ٹی وی والوں کے پاس سیو تھی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ بشریٰ بی بی نے اپنے نکاح سے 4 دن پہلے مجھے کال کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ میں اب نکاح کرنے لگی ہوں. حالانکہ اپنے انٹرویو میں جو کہ انہوں نے شاہزیب خانزادہ کو دیا تھا, اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا, نہ میرے بیٹوں کو پتہ تھا کہ یہ نکاح ہونے لگا ہے. یہ بھی ایک تضاد تھا جو کہ ہم نے آپ سے شیئر کیا. چلیں اب ہم اس چیز کی آتے ہیں کہ جو بات ہم نے آپ سے کی تھی کہ بچوں کو باہر نکال دیں. ہم نے بچوں کو باہر نکالنے کی بات اس لیے کی تھی کہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, جس طرح ریحام خان صاحب نے ایک کتاب جو ہے وہ لکھی تھی عمران خان کے اوپر, اسی طرح اب بیسیکلی عمران خان کے اوپر تو نہیں وہ سارا, لیکن موضوع عمران خان ہی تھے. اسی طرح ہاجرہ خان ایک ماڈلر ایکٹر ہیں, انہوں نے ایک کتاب ابھی کل ریلیز ہوگی, انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے عمران خان کے اوپر کہ جس میں عمران خان سے متعلق جو ہے وہ بڑی عجیب قسم کے انہوں نے انکشافات کیے ہیں. اچھا, اب کوئی بھی کتاب لکھتا ہے نا, وہ کسی کے بارے میں لکھتا ہے تو وہ یا اپنے تجربات لکھ رہا ہوتا ہے یا اپنے ساتھ گزرے خیالات و واقعات جو ہے اس میں مینشن کر رہا ہوتا ہے. اب ہوا کیا, ہوا یہ کہ وہ لکھتی ہیں کہ کتاب جو 2011 سے 2014 تک کا یہ سفر ہے جو میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ قربتوں میں گزارا, یہ اس کی داستانیں ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی. اچھا, اب جو بھی بندہ کوئی بھی کتاب کسی کے خلاف لکھتا ہے یا کسی کے حق میں لکھتا ہے, اس میں 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ بالکل ہی سرے سے جھوٹ لکھا ہو, دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے بالکل سرے سے سچ لکھا ہو, اور تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ جھوٹ اور سچ کو مکس کر کے ایک مسالہ بنا دیا گیا ہو. یہ تو آپ لوگوں کے سامنے جب کتاب کل ریلیز ہو جائے گی آپ لوگ اس کو دیکھ لیں گے, لیکن یہ اتنی کمرشل ریلیز نہیں ہوگی. ابھی لمیٹڈ جو ہے وہ آڈینس تک اس کو ریلیز کیا جائے گا, لیکن بات آپ کو پتہ ہے لیکس کا دور ہے, جب ایک چیز ریلیز ہو جاتی ہے تو وہ لیکس ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارے پاس اس کتاب کی اندر کی خبریں موجود ہیں. ہاں بالکل, کیوں منصور علی خان صاحب جو ہیں وہ اندر کی خبریں دے سکتے ہیں, ہم نہیں دے سکتے, کیونکہ منصور علی خان صاحب نے جب ہمیں بتا دی ہیں اندر کی خبریں تو وہ اندر کی نہیں رہیں. چلیں بہرحال ہم آپ کو بتاتے ہیں, یہ ایک تھوڑا سا لائٹر موڈ تھا. بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کتاب میں جو باتیں نکلی ہیں وہ یہ نکلی ہیں کہ عمران خان صاحب کے منشیات کے استعمال کے حوالے سے ہاجرہ خان صاحب نے کھل کے بات کی ہے اس میں. دوسرا, ہاجرہ خان صاحب نے عمران خان صاحب کے عورتوں سے تعلقات ریلیشنز کے حوالے سے کھل کے باتیں کی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کر نہیں سکتا. اس میں عمران خان صاحب کے انہوں نے پرسنل ایکشنز خواتین کے ساتھ جو ہوتے تھے, بالکل پرسنل, آپ سمجھتے ہیں کہ پرسنل کس کو کہہ رہا ہوں, بالکل پرسنل وہ چیزیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہیں. کتاب تقریباً 120 صفحات کی ہے. اچھا, اس کتاب کو آپ بالکل جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ سچا بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو کتاب ہے نا, ریحام خان صاحب نے اپنی کتاب میں جو چیزیں لکھی تھی نا, یہ اس سے ملتی جلتی ہی ہے. اس میں ہاں بہت زیادہ ڈیپلی ہے یہ, یعنی اس میں ایسی چیزیں لکھ دی گئی ہیں کہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بچے بالکل اس ویڈیو سے دور رہیں. جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی بچوں تک نہ جائے, منشیات کی باتیں. اس میں ایک چیز انہوں نے مینشن کی ہے, وہ یہ بھی انہوں نے مینشن کی ہے کہ عمران خان صاحب کو انڈیا سے فلموں کی آفر بھی ہوئی تھی اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے. دوسری انہوں نے ایک اور چیز یہ بھی لکھی ہے کہ عمران خان صاحب سے وہ پوچھتی ہیں کہ آپ اپنے گارڈ رکھتے ہیں یہ بنی گالا میں بلڈنگ کے باہر رکھتے ہیں, یا بلڈنگ کے اپنے رہائشی حصوں میں کیوں نہیں رکھتے, اپنے نزدیک کیوں نہیں رکھتے, آپ کو کچھ ہو سکتا ہے. تو ادھر وہ کہتی ہیں, عمران خان صاحب کا جواب تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ ملنے جلنے والی جو ہیں یا میرے ساتھ ملاقاتوں والے جو ہیں ان کے راز افشا ہوں, کھلے پتہ چلے کسی کو کہ کون کون ملنے آیا ہے اور کون کون مل کے گیا ہے.
اچھا اب ان ملاقاتوں کے حوالے سے تھوڑا سا آپ انتظار کریں. آپ لوگ بہت, مجھے پتہ ہے لیجنڈ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, بہت لیجنڈ ہے, آپ نے حاصل کر لینی ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں, یہ کل ریلیز ہو جائے گی. تو بہرحال پھر سے ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے بچوں کو دور ہی رکھا جائے. یہ انگلش میں بک ہے, اردو میں بک نہیں ہے, انگلش میں بک ہے, اور ادھر ریلیز تو اسلام آباد میں ہو رہی ہے. اس کا ایک پرومو سٹائل بک جو ہے 2014 میں انگلینڈ میں یہ کنڈل پہ یعنی ڈیجیٹل فارم میں جو ہے وہ آلریڈی ریلیز ہو چکی ہے. انہی حاجہ خان صاحب نے اب بالکل اپنے دل کی ہر چیز اس میں کھول کے رکھ کے اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ریلیز کر رہی ہیں. میں جو اس کتاب کے حوالے سے سمجھتا ہوں وہ تو بات یہی ہے کہ دیکھیں ایک بندے کے کریکٹر اسیسینیشن کی کوشش کی جا رہی ہے. خاص اسی وقت ہی یہ کیوں آ رہی ہے, اس کی ایک خاص منطق ہے, اور یہ منطق مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ منطق ہو سکتا ہے اس سے ریلیٹ کر رہی ہو کہ جو چلے چل رہے ہیں اور چلے کے بعد انٹرویو. ہاں انٹرویو سے ایک بات یاد آئی, ایک اور انٹرویو بھی جو ہے مارکیٹ میں آنے والا ہے, وہ ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا, ملک ریاض صاحب کا انٹرویو آنے والا ہے. اس کی کل رات جو ہے وہ جاوید چودھری صاحب نے رؤف خلاصہ صاحب کے پروگرام میں اس کی پریڈکشن بھی کی, کیونکہ پریڈکشن نہیں کچھ باتیں بتائیں ان کی طرف سے. کیونکہ جاوید چودھری صاحب کا ملک ریاض صاحب کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن ہے, انہوں نے بار بار اپنے ولاگ میں بھی بتایا ہے, ویسے بھی بتایا ہوا ہے کہ ان کی دوستی ہے. تو وہ ملک ریاض صاحب کی طرف سے کہہ رہے تھے کہ وہ جو انٹرویو انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے وہ انٹرویو میں ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں جو کہ مین سٹریم میڈیا والے چلا نہیں سکتے, اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا انٹرویو انہی کے ڈیجیٹل چینل پہ جو ہے وہ چلے. اب اس میں دو اور پوائنٹ ہیں جو کہ جاوید چودھری صاحب نے بتائے. وہ یہ بتایا کہ ایک دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں انٹرویو سے ایک تو پورا چلے گا نہیں, دوسرا وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے انٹرویو سے کسی کو کیوں فائدہ دوں, میں اپنا ڈیجیٹل چینل بناتا ہوں, میں اس کے اوپر انٹرویو چلاؤں گا, اور وہی ڈیجیٹل چینل جو ہے اس سے ان کا چینل بوسٹ بھی ہو جائے گا. ڈیجیٹل چینل سے مراد یوٹیوب چینل, اچھا اس کا چینل بوسٹ بھی ہو جائے گا. کیسے دیکھیں, اتنا عرصہ پہلے سے باتیں چل رہی تھیں ملک ریاض صاحب اپنا ایک ڈیجیٹل چینل یا کوئی چینل مین سٹریم میڈیا کا خریدنے والے ہیں یا ڈیجیٹل چینل بنانے والے ہیں. تو اب وہ اسی چینل کو اپنے اسی ہاب کو اپنے انٹرویو کے ساتھ جو ہے وہ بوسٹ کریں گے, اور دیکھنے میں جو ہے وہ تاکہ آڈینس بھی آئے گی اور دیکھے گی بھی. ہو سکتا ہے اس میں وہ اتنی ساری چیزیں بتائیں ہیں جتنی وہ پیمرا کے قوانین کے مطابق جو ہے مین سٹریم میڈیا پہ نہ بتا سکیں. اور ان کا ایک یہ بھی کہنا تھا کہ ملک ریاض صاحب کسی کو کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں بننے والے. وہ کہتے ہیں پہلے بھی کوشش کی گئی تھی کہ مجھے زرداری صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جائے, لیکن کہتے ہیں نہ کبھی میں پہلے بنا ہوں نہ اب بنوں گا, میں نے صرف اپنا جو وہ ہے بیریٹون والا کیس $190 والا جو ہے 190 ارب والا, بہرحال میں کوئی اماؤنٹ بول رہا ہوں, یہ اس والا کیس. وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر میں نے اپنے آپ کو کلیئر کرنا, باقی عمران خان صاحب جانے ان کا کام جانے, وہ جس طرح مرضی سے کلیئر کرتے رہیں, لیکن میں کسی کے خلاف جو ہے وعدہ معاف گواہ نہیں بننے جا رہا. تو چلیں یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ. چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, بیل کے بٹن کو ضرور آن کیجئے گا, ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.